हेलो नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूसुफ़ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता चैनल। नाजरीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये 2022 की 10वीं जमात का जो उर्दू इम्तिहान सालाना इम्तिहान हुआ था, मैं उसके हल करने के लिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो वीडियो आगाज़ करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, रज़ा रेख्ता चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वीडियो, एजुकेशनल वीडियो और प्रीवियस ईयर जो है वो आप तक मैं पहुंचाता रहूं। और इसके बाद जो है 10वीं जमात और 12वीं जमात का चैप्टर वाइज जो है मैं वीडियो डालने वाला हूं। तो इससे आपसे इल्तिमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलो, सवाल नंबर 1 है, किस दबिस्तान का ताल्लुक बिहार से है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी अजीमाबाद। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, शारदा गोपीनाथ की कौन थी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी बीवी थी। सवाल नंबर 3 है कि वातरक के किनारे का उर्दू तर्जमा किसने किया? इसका दुरुस्त जवाब है मजहरुल हक अलवी, यानी ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 4 है, कन्नड़ ज़बान किस रियासत में बोली जाती है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी कर्नाटक में बोली जाती है। सवाल नंबर 5 है, अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जमा किसने किया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, यानी शाफ़ी क़दवाई ने इसका उर्दू तर्जमा किया। ऑप्शन ए दुरुस्त है। सवाल नंबर 6 है, तरादुदी खाली संदूक कहाँ से लाई थी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी शमशान घाट से। ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल नंबर 7 है, अफसाना अंग्रेजिया बाबू में किस रेलवे स्टेशन का जिक्र है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी घोगरडीहा। घोगरडीहा ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल नंबर 8 है, नज़्मदिए का ताल्लुक किस ज़बान से है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी मराठी ज़बान से। इसका ताल्लुक मराठी ज़बान से है। सवाल नंबर 9 है, सीताकांत महापात्रा का ताल्लुक किस ज़बान से है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, यानी उड़िया ज़बान से इनका ताल्लुक था। ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 10 है कि सुशंदर शर्मा किस ज़बान के शायर हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, यानी तेलुगु ज़बान के ये शायर हैं। ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 11 है, आपके निसाब में शामिल हमद खुदाए अज़्ज़ व जल के शायर कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी शबनम कमाली इसके शायर हैं। सवाल नंबर 12 है, शबनम बेनवा का क्या मतलब है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी शबनम की खामोशी। शबनम की खामोशी, बेनवा का मतलब होता है खामोशी। ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 13 है, रुकैया भाभी को कॉलेज से माहाना कितनी तनख्वाह मिलती थी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी 400 रुपये मिलते थे। ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 14 है, भाभी जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? इसका दुरुस्त जवाब है सियासत की वजह से, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दुरुस्त होगा, यानी सियासत की वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। सवाल नंबर 15 है, जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा ... खुद ब खुद जज्बे एहतराम से झुक जाता है, खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से पुर करें। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी सर। जब रुकैया भाभी याद आती हैं तो मेरा सर खुद ब खुद जज्बे एहतराम से झुक जाता है। ये जो कहानी बयान करने वाले हैं, यानी अख्तर का कहना था। सवाल नंबर 16 है, सोहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी ननिहाल में। ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 17 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी पटना यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे और नफ्सियात के प्रोफेसर थे। ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्तिहान में पूछा जाता है। सवाल नंबर 18 है,
قمر جہاں کے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی چارہ گر، آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 19 ہے مادہ پرستی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی دولت کی ہوس اور دنیاوی عیش و عشرت سے محبت، آپشن اے اور بی دونوں درست ہے۔ سوال نمبر 20 ہے نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا؟ نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی ملکہ مہر نگار، ملکہ مہر نگار، آپشن بی درست ہوگا۔ سوال نمبر 21 ہے جملہ کس سے بنتا ہے؟ جملہ کس سے بنتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی لفظوں سے بنتا ہے۔ حرف سے لفظ بنتے ہیں اور لفظ سے جملہ بنتے ہیں، یہ چیز آپ یاد رکھیں گے۔ سوال نمبر 22 ہے واو مجہول کی مثال ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی مور واو مجہول کی مثال ہے۔ سوال نمبر 23 ہے رقم کی جمع کیا ہے؟ رقم کی جمع کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی رقم کی جمع رقوم ہے۔ سوال نمبر 24 ہے کاشف آیا وہ کھانا کھایا، اس میں وہ کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے وہ یہ ضمیر کی مثال ہے یعنی آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 25 ہے ماضی نہ تمام کی مثال ہے، اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی وہ جاتا تھا۔ ماضی ناتمام کا دوسرا نام ماضی استمراری ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا تھا تی تھی تے تھے لگا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 26 ہے درج ذیل میں مذکر کون ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی ہاتھی مذکر کی مثال ہے۔ سوال نمبر 27 ہے اعراب کسے کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی زبر زیر پیش کو اعراب کہا جاتا ہے، آپشن ڈی درست ہوگا۔ سوال نمبر 28 ہے آنچ آنا، آنچ آنا کا معنی بتائیے، اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی نقصان پہنچانا، نقصان پہنچانا درست جواب ہوگا۔ سوال نمبر 29 ہے پٹنہ، پٹنہ کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی اے اور سی یعنی یہ اس میں جامد ہے اور اس میں معرفہ، اس میں جامد ہی کی قسم ہے، اس میں معرفہ، تو اس کا درست جواب ڈی ہو جائے گا یعنی آپشن اے اور سی۔ سوال نمبر 30 ہے میرے لیے ایک گلاس پانی لاؤ، یہ جملہ کی کون سی قسم ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ آپشن ڈی درست ہوگا یعنی امریہ کی مثال ہے۔ یہ امریہ کسی کو حکم دینا وہ امر کہلاتا ہے، فعل امر کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 31 ہے کہ غزل عربی کے کس صنف شاعری سے ماخوذ ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی قصیدہ سے، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 32 ہے اردو شاعری میں مبارک کے استاد کون تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی داغ دہلوی ان کے استاد تھے، مبارک کے استاد داغ دہلوی تھے۔ سوال نمبر 33 ہے احمد فراز کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی پشاور میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 34 ہے کہ وفات سے چند ماہ قبل کون دربھنگا کے ایک مشاعرہ میں شامل ہوئے تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے احمد فراز، اپنے وفات سے چند دن قبل جو ہے 2009 کی بات ہے، وہ بہار کے دربھنگا ضلع میں مشاعرہ میں آئے تھے، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 35 ہے پروین شاکر کس تحریک سے وابستہ تھیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی نسائی تحریک سے وہ وابستہ تھیں۔ سوال نمبر 36 ہے عرفان صدیقی کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے عرفان احمد صدیقی یعنی آپشن اے درست ہوگا، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 37 ہے دوہے کے ہر مصرع میں کیا ہوتا ہے؟ دوہے کے ہر مصرع میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی دوہے کے ہر مصرع میں وقفہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 38 ہے کہ سچائیاں ظفر گورکھپوری کا کیسا مجموعہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ آپشن بی یعنی بچوں سے متعلق ان کا یہ مجموعہ کلام ہے، مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 39 ہے سلام مچھلی شہری نے کتنے سال کی عمر میں
شاعری شروع کی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی 14 سال کی عمر میں شاعری کا آغاز کیا۔ سوال نمبر 40 ہے، شاعر نے شامل نصاب گیت میں کس ندی کا تذکرہ کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی جمنا ندی۔ اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے سوال کہ جمنا ندی کہاں ہے؟ تو یہ دلی میں ہے۔ سوال نمبر 41 ہے، تمازت کے صحیح معنی کیا ہیں؟ تمازت کے صحیح معنی کیا ہیں؟ اس کا درست جواب ہے، اس کا اصل معنی ہوتا تپش، لیکن یہاں گرمی ہے تو گرمی اس کا درست جواب ہو جائے گا، یعنی آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 42 ہے، کس فصل کے کھیتوں سے میتھین گیس زیادہ نکلتی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی دھان کے کھیتوں میں زیادہ میتھین گیس نکلتی ہے۔ آپشن اے درست جواب ہوگا۔ سوال نمبر 43 ہے، سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی 1817 عیسوی میں درست جواب ہے۔ کہاں پہ؟ تو دلی میں۔ سوال نمبر 44 ہے کہ ادب کی پہچان کس نوعیت کا مضمون ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی تنقیدی مضمون ہے۔ اور یہ ادب کی پہچان ڈاکٹر عبد المغنی کا مضمون ہے۔ سوال نمبر 45 ہے کہ بھیم راؤ کتنے سال کے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی 6 سال کے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 46 ہے، لطف الرحمن کس عہدہ سے سبکدوش ہوئے؟ لطف الرحمن کس عہدہ سے سبکدوش ہوئے؟ اس کا درست جواب ہے صدر شعبہ اردو، یعنی آپشن اے درست ہوگا۔ آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 47 ہے، آغا حشر سے متعلق تضاد آرا کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی اردو تنقید کی روایتی کجبینی۔ آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 48 ہے کہ آریہ بھٹ کا تعلق کس عہد سے تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی گپت عہد۔ یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کس دور کو سنہرا دور کہا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے گپت عہد کو سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 49 ہے، کسی ستارہ یا سیارہ پر پردہ پڑ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی اسے گرہن کہتے ہیں۔ اسے گرہن کہتے ہیں۔ آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 50 ہے، سورج گرہن کیسا واقعہ ہے؟ سورج گرہن کیسا واقعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی جغرافیائی واقعہ ہے۔ آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 51 ہے، نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی 1836 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے نذیر احمد کی۔ سوال نمبر 52 ہے، حمیدہ فہمیدہ کی کون تھی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی وہ بیٹی تھی، حمیدہ فہمیدہ کی بیٹی تھی۔ آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 53 ہے، اردو میں خطوط کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ تو یہ بہت آسان کوشچن ہے، اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی مرزا غالب۔ اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یہ بھی آپ یاد رکھیں گے۔ سوال نمبر 54 ہے کہ غالب کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی آگرہ میں ان کی پیدائش۔ بہت سارے بچے غلطی کرتے ہیں کہ ان کی پیدائش دہلی میں ان کی وفات ہوئی تھی، لیکن پیدائش آگرہ میں ہوئی تھی۔ آپشن بی درست ہوگا۔ سوال نمبر 55 ہے، شہباز کس اخبار میں مدیر تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی دارالسلطنت کے مدیر تھے۔ سوال نمبر 56 ہے، مہدی افادی کے ذہن پر کس ادبی تحریک کا اثر تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی رومانی تحریک کا اثر تھا۔ آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 57 ہے، بیدی کا پورا نام کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی راجندر سنگھ بیدی۔ آپشن بی درست ہوگا۔ سوال نمبر 58 ہے، ناول ایک چادر میلی سی کے مصنف کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی راجندر سنگھ بیدی۔ آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 59 ہے، شامل نصاب نظم مناظر فطرت، جسے مناظر قدرت بھی کہا جاتا ہے، چکبست کی کیسی شاعری کی میں بہترین مثال ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے۔ آپشن اے اس کا درست جواب ہے، یعنی فطری شاعری کی بہترین مثال ہے۔ آپشن اے درست ہوگا۔
سوال نمبر 60 ہے عیسیٰ خیل کہاں واقع ہے؟ عیسیٰ خیل کہاں واقع ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی یہ پاکستان میں واقع ہے، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 61 ہے حرف ندا، حرف ندا کی مثال ہے آپشن اے، یعنی لڑکوں، جب کسی کو بلایا جاتا ہے، اپنے طرف بلایا جاتا ہے تو اسے حرف ندا کہتے ہیں، جس حرف کے ذریعے بلایا جائے اسے حرف ندا کہتے ہیں، جس کو بلایا جائے ہے نا، جس شخص کو یا جسے بلایا جائے اسے منادا کہتے ہیں، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 62 ہے کہ اسم آلہ کی مثال ہے، تو اس کا درست جواب ہے آری، آپشن اے درست ہوگا۔ جو بھی ہتھیار یا اوزار میں کام آئے، اوزار اور ہتھیار کو اسم آلہ کہتے ہیں، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 63 ہے کہ لڑکھڑاہٹ کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی حاصل مصدر ہے، لڑکھڑاہٹ حاصل مصدر کی مثال ہے۔ سوال نمبر 64 ہے کاشف نے خط لکھا، اس میں کاشف کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ فاعل کی مثال ہے، آپشن بی درست ہوگا، آپشن بی درست ہوگا۔ سوال نمبر 65 ہے احمد آیا ہوگا میں آیا ہوگا کون سا فعل ہے؟ تو اس میں چونکہ شک پایا جا رہا ہے اس لیے یہ آپشن سی درست ہوگا، یعنی یہ ماضی شکیہ کی مثال ہے، اور ماضی شکیہ کو ہی ماضی احتمالی کہا جاتا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں ہوگا، ہوگی، ہوں گے لگا ہوگا، یعنی جس کام میں شک پایا جائے اسے ماضی شکیہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 66 ہے تخلص کی مثال ہے، تخلص کی مثال ہے آپشن اے درست ہوگا، یعنی غالب یہ تخلص کی مثال ہے، غالب تخلص کی مثال ہے، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 67 ہے تعریف کی ضد کیا ہے؟ تعریف کی ضد کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی تعریف کی ضد توہین ہے، توہین ہے، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 68 ہے شرم کا مترادف لفظ کیا ہوگا؟ شرم، تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی حیا، شرم و حیا، ہم لوگ ساتھ بولتے ہیں شرم و حیا، تو شرم کا مترادف لفظ جو ہے وہ حیا ہے، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 69 ہے کان میں تیل ڈال کر بیٹھنا کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے بے پرواہ ہونا، آپشن اے درست ہوگا، بے پرواہ ہونا، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 70 ہے جسم کی جمع کیا ہوگی؟ جسم کی جمع کیا ہوگی؟ اس کا درست جواب ہے اجسام، اجسام، یعنی آپشن ڈی درست ہوگا۔ سوال نمبر 71 ہے شامل نصاب مرثیہ غالب نے کس کی موت پر لکھا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی عارف کے موت پر انہوں نے مرثیہ لکھا تھا مرزا غالب نے، آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 72 ہے سراپا، رجز اور جنگ کس صنف کی اجزاء ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی یہ مرثیہ کی اجزاء ترکیبی ہیں۔ سوال نمبر 73 ہے زہر عشق کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، مثنوی ہے، اور یہ شوق لکھنوی کی مثنوی ہے جو 10ویں جماعت میں شامل ہے۔ سوال نمبر 74 ہے اردو کی پہلی مثنوی کا کیا نام ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی قدم راؤ پدم راؤ، قدم راؤ پدم راؤ، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 75 ہے مثنوی کس زبان کے توسط سے اردو میں شامل ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی فارسی زبان کے توسط سے اردو میں شامل ہوئی، آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 76 ہے شوق لکھنوی کہاں پیدا ہوئے؟ شوق لکھنوی کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے، جن کی مثنوی ہے زہر عشق، فریب عشق، یاد رکھیں گے۔ سوال نمبر 77 ہے نسیم کی مشہور مثنوی کا نام کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی گلزار نسیم درست جواب ہے، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 78 ہے بقاؤلی کا محبوب کون تھا؟ یہ ابھی 2025 میں بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا، بقاؤلی کا محبوب کون تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی تاج الملوک، تاج الملوک اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 79 ہے مصحفی کے والد کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، اکبرپور، اکبرپور کے رہنے والے تھے، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 80 ہے مثنوی جذبہ عشق کے شاعر کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی غلام حمدانی مصحفی، آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 81 ہے کس فعل میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی مضارع میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں، آپشن سی درست ہوگا۔
سوال نمبر 82 ہے، محمل لفظ ہے، ان میں سے کون محمل لفظ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو وہ محمل ہے، یعنی آپشن بی درست ہو۔ جیسے قلم کے ساتھ ایک لفظ ہم لوگ جوڑتے ہیں ولم، پانی کے ساتھ ایک لفظ جوڑتے ہیں وانی، تو یہ وانی اور یہ ولم یہ محمل کی مثال ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، آپشن بی درست ہوگا۔ سوال نمبر 83 ہے، لڑکے محنت سے کامیاب ہوتے ہیں، اس جملے میں حرف کون سا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی سے۔ جو اپنا معنی خود بتانے میں اسم اور فعل کا محتاج ہو اسے حرف کہتے ہیں، جیسے سے، آپشن ڈی درست ہوگا۔ سوال نمبر 84 ہے، ماضی کے جس فعل میں کام کا جاری رہنا پایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی ماضی نہ تمام، اسی کا نام ماضی استمراری بھی ہے، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 85 ہے، غلام کا مؤنث کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی غلام کا مؤنث لونڈی ہے، آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 86 ہے، اس میں جمع کی مثال ہے، تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی بھیڑ اس میں جمع کی مثال ہے، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 87 ہے، پھولے نہ سمانا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی بہت خوش ہونا، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 88 ہے، جملے میں تھا کس کی علامت ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی ماضی بعید، جس میں تھا تھے تھی، جس فعل کے آخر میں تھا تھے تھی لگا ہو وہ ماضی بعید کی مثال ہے، علامت ہے۔ سوال نمبر 89 ہے، علم نحو میں کس کی بحث ہوتی ہے؟ اس کا درست جواب ہے اس میں جملے کی بحث ہوتی ہے، یعنی آپشن بی درست ہوگا، سوال نمبر 90 ہے، محمد اکرام نے خط لکھا، اس میں لکھا کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی یہ فعل کی مثال ہے، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 91 ہے، جگن ناتھ آزاد تقسیم ملک کے بعد دہلی کب آئے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی 1947 میں آئے، دہلی 1947 میں جگن ناتھ آزاد۔ سوال نمبر 92 ہے، پرویز شاہدی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ اس کا درست جواب ہے ہم نوجوان ہیں۔ سوال نمبر 93 ہے، تسلیس حیات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی پرویز شاہدی کا شعری مجموعہ ہے، آپشن بی درست ہوگا۔ سوال نمبر 94 ہے، نظم بہت آساں تھی پہلے کے شاعر کون ہے؟ اس کا درست جواب ہے ندا فاضلی، آپشن ڈی درست ہوگا، سوال نمبر 95 ہے، ندا فاضلی کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا درست جواب ہے، یہ بھی سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، آپشن سی درست ہے یعنی گوالیار میں پیدا ہوئے، ندا فاضلی کی پیدائش گوالیار میں ہوئی، آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 96 ہے، نظم بجلی کا کھمبا کس طرح کی نظم ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی آزاد نظم ہے، بجلی کا کھمبا آزاد نظم ہے۔ سوال نمبر 97 ہے، سید محمد جعفری کا تعلق کس ملک سے ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی پاکستان سے، سید محمد جعفری کا تعلق پاکستان سے ہے۔ سوال نمبر 98 ہے، درج ذیل شعراء میں مزاح کے شاعر کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے سید محمد جعفری، آپشن بی درست ہوگا، سوال نمبر 99 ہے، لفظ مرثیہ کس زبان سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اور لفظ رسا سے جو ہے یہ مرثیہ نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے آہو بکا کرنا، رونا دھونا۔ آج اس سیشن کا آخری سوال ہے کہ مرزا نوشہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی مرزا غالب کو مرزا نوشہ کہا جاتا ہے۔ کس لیے کہا جاتا تھا؟ کیونکہ دلی ان کی سسرال تھی، اس لیے دلی والے انہیں مرزا نوشہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو یہ سیشن؟ تو کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ میں اس سے اور بہتر سے بہتر ویڈیو لاؤں۔ اور ایک بات ہے کہ میرے کمیونٹی ٹیب میں ہمیں ہر دن جو ہے ایک اردو گرامر کا سوال جو ہے وہ لگتا ہے، اس کو آپ ضرور ووٹ کریں اور اپنے علم میں اور اضافہ کریں۔ تو آخر میں پھر آپ سے ایک بار التماس ہے کہ
کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن بجانا نہ بھولیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔